बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। वैसे तो ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलानी थी, लेकिन जो लग रहा है कि कोशिशें एक ख़ास किस्म का मोमेंटम बनाने की है। कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की हद तक तो बाकायदा तौर पर मालूम हो रहा है। यहाँ पंजाब के इलाके में भी कहीं ना कहीं थोड़ी मूवमेंट तो है, हरकत तो है। अब देखते हैं उसमें किस हद तक कामयाब होंगे, लेकिन हाँ, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तश्कील देने की ज़रूर बात थी, उसमें अभी तक किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं। इसका कहा जाता है कि अंदरूनी तकसीम इतनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि शायद उसको बनाने में थोड़ा तरद्दुद अभी बाकी है। हालात ये हैं कि बानी की रिहाई तो दूर की बात, बानी पीटीआई इमरान खान साहब से रसाई तक भी मुहाल हुई भी है। और इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद दावा किया था कि मैंने इमरान खान साहब की इजाज़त से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया है और आइंदा बुध तक एक ख़ास शख्सियत से भी मुलाकात करूँगा। आज़म सवाती के इन बैकडोर राब्तों की कोशिशों पर JUIF ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। गुज़िश्ता रोज़ तो बाकायदा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह तक कह दिया कि PTI अगर हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्तों की भी ख्वाहिश रखती है तो इस पर हमें एतराज़ है। क्या ये एतराज़ जायज़ है? ये भी हम सवाल लेके आएंगे। आज PTI ने आज़म सवाती की इन बैकडोर राब्तों की कोशिशों से लाताल्लुकी का भी इज़हार किया है। कोई और नहीं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने आज़म सवाती की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की कोशिशों से मुतल्लिक़ कहा है कि ये उनकी अपनी है। PTI का बहसियत जमात इन कोशिशों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में बानी PTI से पार्टी की हिदायत के बगैर मिलने और खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल्स पर तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, इस हवाले से आज इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा ने पार्टी से रिक्वेस्ट की है कि जिसका नाम लिस्ट में शामिल ना हो, यानी जिसका नाम सलमान अकरम राजा साहब ने ना दिया हो, वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने जेल में ना जाए। दूसरी रिक्वेस्ट उन्होंने ये की है कि KP हुकूमत इस वक्त अहम फैसले करने से गुरेज करे जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते। इसलिए अब देखना यह होगा कि क्या तहरीक इंसाफ और KP हुकूमत अलीमा खान साहबा के इन मुतालबात या इन दरख्वास्त की कोई पैरवी करेगी या नहीं करेगी। अगर करेगी तो फिर सुबह कैसे चलाएगी, ये भी जानेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब का धरना 2 हफ्तों से जारी है। नवाज शरीफ साहब जो कि पिछले दिनों थोड़े एक्टिव हुए थे बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से, कुछ मुलाकातें भी उन्होंने की थी। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब बलोच से भी मुलाकात की थी। वो लंदन से वापसी पर बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। कैनाल्स का इशू, जी हाँ, इत्तेहाद में दरार की बातें हो रही हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बीच में। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह साहब ने तो वाज़ेह अल्फाज में ये भी कह दिया कि अगर कैनाल्स के मामले पर बात ना मानी गई तो वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे। ये तनाज़ा किस रुख इख्तियार करेगा, मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। केलदास कोहिस्तानी साहब वज़ीर मुमलिकत नून लीग से इनका ताल्लुक, सेनेटर हुमायूं महमूद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कादिर खान मंदोखिल साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले ज़रा मैं केलदास कोहिस्तानी साहब आप ही से कुछ चीज़ें हैं, कुछ बैकलॉग है जो मैंने कहा आपके साथ क्लियर करूँ। ये बताइएगा आज़म सवाती साहब की जो मुलाकात है जी, तहरीक इंसाफ के हल्के भी उस पर तनकीद कर रहे हैं, बेदीन जमात भी वो ख़ुद भी मानते हैं कि तनकीद हो रही है और शक की निगाह से देखा जा रहा है और इनकी कोशिशों को भी अब डिसोन किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब से मुतल्लिक मैंने आपको बताया। क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी और इस्टेब्लिशमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग है तभी बाकी लोगों की मुलाकात नहीं करवाते, आज़म सवाती साहब की मुलाकात करवा देते हैं? क्या है, आप लोगों का क्या किरदार है इन मुलाकातों में? देखें, पहली बात जो ये सवाती साहब वही है जिसने इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाए थे, झूठ आकर TV पे बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी और क्या क्या नहीं इन्होंने किया। अब वो कहता है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या मुझे बानी PTI ने कहा है कि आप बात करें। देखें, पहली बात तो ये है कि बानी PTI की तो पहले दिन से कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करें। वो तो डट के लेटे हुए पहले दिन से, वो माफ़ी भी मतलब मांगने के लिए पहले से तैयार है। उसका मकसद एक ही है कि मुझे गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार में बिठाया जाए, या अब वो इक़्तिदार के बजाय उसको वो समझता है कि मुझे बाहर निकाला जाए। तो ये बातचीत करना मैं समझता हूँ इनको ना आइन इजाज़त देता है। खुद इसकी पार्टी जब डिसोन कर रही है, मगर इसमें मेरा ज़ाती ये मेरी राय है कि बानी PTI सारे ऑप्शन इस्तेमाल करता है और पार्टी के अंदर जिस तरह मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाता है, इसी उनकी ये पॉलिसी होती है कि पार्टी के लीडरों में भी, जैसे माजी में शाह मोहम्मद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान वो इख्तलाफात कराते थे, इसी तरह इस वक्त जो पार्टी टूट फूट और तितर बितर हो चुकी है, ये बानी PTI की खुद की पॉलिसी है। एक को कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करे, दूसरों को दूसरी बात कहता है और खुद जो है अलग बातें करता है। आपका क्या किरदार है इसमें? बेसिकली उसकी पॉलिसी है। इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने और ना करवाने में आपका क्या किरदार है, ये बताएं आप। अदालत ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकातें क्यों नहीं करवा रहे आप?
دیکھیں عمران خان نے جس سے ملاقات کرنی چاہیے وہ کرتا ہے. جو بات آپ کریں نا کہ فلانا لسٹ دے گا تب عمران خان ان کے نام جائیں گے، نہیں، بالکل عمران خان جس سے ملنا چاہتا ہے ان سے ان کو ملایا جا رہا ہے. اس کی میں سمجھتا ہوں یہ واحد قیدی سیاسی جو یا سیاسی رہنما جو ہے جس سے سب سے زیادہ اس 600 دنوں میں عرصے میں اتنے ملاقاتیں ہوئی ہے. وکلا سے بھی ہوتی ہے، فیملی سے بھی ہوتی ہے، پارٹی لیڈر سے بھی ہوتی ہے. جو جس سے وہ ملنا گوارا کرتے ہیں وہ ملتے ہیں. یہ ان کی مرضی. میں سمجھتا ہوں یہ سلمان اکرم راجہ کی اوقات نہیں ہے کہ وہ لسٹ بنائے اور اس پہ یہاں بیرسٹر گوہر عدالت میں صاحب لکھ کے پارٹی دیا کے نا چیئرمین ہیں، سر، ہو عدالت سکتا ہے میں وہ لکھ کے دیا کہ علیمہ خان صاحبہ سے عمران خان صاحب خود ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے. کمال کر رہے ہیں سر آپ. ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہے؟ بشرا بی بی اور علیمہ کی آپس میں ٹھیک ہے، لڑائی تو آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے، کہ کب سے لڑائی چل رہی ہے اور وہ آپس میں ٹھیک ہے، گھرو ان کا معاملہ ہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں ظاہر ہے یہ پارٹی ہے تو یہ بعد میں کھل کے بتا رہا ہوں. ان کی اپنی لڑائیاں بھی ہے، ان کے ذاتی مسائل بھی ہیں. ٹھیک تو ہے، یہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون ملتا ہے ٹھیک ہے، کون نہیں ملتا ہے، کون کس کو ملنا چاہیے، یہ ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں محمد صاحب، آپ تھوڑا بتائیے کہ اعظم سواتی کی کوششوں سے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے میں بات چیت کا آغاز کر رہا ہوں، یا میں نے کر بھی دیا ہے، بدھ کو میری ملاقات بھی ہے. آپ اعظم سواتی صاحب کو بحیثیت جماعت کیوں نہیں اون کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت اس چیز کو اون کرتی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پری ڈسکشن کر کے کی جائے. اگر یہی کام اعظم سواتی صاحب پہلے ڈسکس کرتے، پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے، پھر جاتے خان صاحب سے ملتے، چاہے اکیلے میں ملتے یا لوگوں کے ساتھ ملتے، اور اس کے بعد بات کرتے، تو پھر دوسری سچویشن تھی. نمبر 1. نمبر 2، جب وہ گئے انہوں نے جو آ کے بتایا ہے اس میں بھی مجھے ان کی دو باتوں پہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے. ایک میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خان صاحب سے اجازت مانگی کہ مجھے یہ اجازت دے دے. انہوں نے کہا مجھے تم پہ ٹرسٹ ہے. دیٹ مینس انیشیٹ ان کی طرف سے ہو رہا تھا، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ جو ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے اس کے استاد سے میری بات ہو رہی ہے. سو اٹس اے بیک ڈور چینل وچ از ناٹ این آفیشیل چینل. تو ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرن، شیخ وقاص صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان لوگوں نے ڈینائی کیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا آفیشیل سٹانس ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ بات ہو جاتی ہے. دیکھیں ابھی کھیل داس صاحب جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ سمپل سی بات ہے کہ دو طریقوں سے چیز ہو سکتی ہے، یا اندر سے نام آئے یا باہر سے جائے. میں اپنے پرسنل ایک آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں. اگست میں میری ملاقات، میں نے کورٹ میں ڈائریکٹ میں نے اپلیکیشن دی تھی کہ میں خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. میرا نام انہوں نے کہا، مجھے کہہ دیا کہ آپ جاؤ، اور مجھے ایک کورٹ کی طرف سے آرڈرز آ گئے کہ ان کو اجازت دے. میں چلا گیا کہ مجھے اجازت مل جائے گی یا نہیں مل گی. میں چلا گیا اور میں نے اس وقت جو تھے انتظار پنچوتا صاحب ان کو دے دیا، انہوں نے اندر جیل میں دے دیا. اچھا اس وقت ہم 3-4 لوگ تھے جس میں قاضی انور صاحب تھے، میں تھا، انتظار پنچوتا تھا اور ایک چوتھے تھے. ہم چاروں کی ملاقات ہونی تھی اس دن. 4 ہی لوگ وہاں بیٹھے تھے، صرف 4 ہی بیٹھے تھے اور کوئی نہیں تھا. ہم صرف 4 بیٹھے تھے. اچھا اس میں یہ ہوا کہ مجھے اور قاضی انور صاحب کو انہوں نے گاڑی میں بٹھا کے کہہ دیا کہ آپ لوگ جائیں. پیچھے سے پتہ چلا کہ انتظار پنچوتا صاحب کو انہوں نے اجازت ہی نہیں دی. جب میں اندر پہنچا، اندر عمران خان صاحب نے پوچھا کہ باقی کہاں ہیں. ان کو پتہ تھا کہ ان دونوں نے آنا ہے. میں نے کہا جی انتظار پنچوتا کو وغیرہ کو، ان کے ساتھ ایک اور دوست تھے، ان کو اجازت، مطلب ان کو کورٹ کی طرف سے تھا اور ان کی اجازت تھی، لیکن ان لوگوں نے جو انتظامیہ ہے انہوں نے اجازت نہیں دی. تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے اگر ان کو نہ کہا ہوتا تو عمران خان صاحب مڑ کے ٹھیک ہے. اسٹیبلش میں وہ جو جیل انتظامیہ ہے ان کو جا کے برستے نہ کہ آپ کیا کر رہے ہو، اور ان اس کو وقت کیوں نہیں آنے دیا. فوکل پرسن بھی تھے قانونی تو اس سے مجھے امور کے عمران خان صاحب کے. انتظار پنچوتا صاحب ان دنوں فوکل پرسن بھی تھے. بالکل ان کو انہوں نے اجازت نہیں دی ملنے کی، انہوں نے ان کو روک لیا. اچھا ٹھیک تو ہے، اس میں عمران خان میں نا صاحب برہم ہوئے. جی میں سمجھ گیا. ہمایوں صاحب مجھے ذرا ایک دو سادے سوال ہیں، بلکہ عوامی سے سوال ہیں. اچھا یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات، بات چیت، بیک ڈور رابطے، یہ ماضی میں چلتے رہے ہیں، ہر جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، اینٹ سے اینٹ بجا کے بھی اور پھر باجوہ صاحب کی تقریروں کے بعد بھی یہ سب چلتا رہا. لیکن سر یا اس کو خاندانیت کہہ لیں یا ایک میچور سیاست کہہ لیں،
کبھی نا وہ جو لوگ رابطے کار تھے یا رابطہ کرواتے تھے نا وہ اون نہیں کرتے تھے. میں محمد زبیر صاحب لے لیں, ملک احمد خان صاحب لے لیں, وہ جن کو اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ ڈگی میں ملاقات کرواتے تھے, یہ سب وہ آج بھی سوال کر رہے ہیں تو گول مول کر دیتے ہیں. سر یہ اعظم سباتی ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اتنا شور کیوں ڈال دیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بہت بڑی بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو جانا, چیزوں کو ذرا تھوڑا دھیمے لہجے میں بھی تو لے کے چلا جا سکتا ہے. دیکھیں میری نظر میں اگر فرض کریں, مجھے نہیں معلوم یہ سوال آپ اعظم سواتی صاحب سے پوچھیں, لیکن میں اگر ان کی جگہ ہوں اور میں نے اجازت لی ہو اور میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنی ہو تو میں اس کا کبھی میں اس کو اس طرح اناؤنس ہی نہیں کروں گا, میں کبھی نہیں کروں گا. تو میرے لحاظ سے اگر وہ کر بھی رہے تھے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ نہیں کر رہے تھے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں ان سب چیزوں کو چھوڑیں, ہم سے گلہ کون کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے نا اپنی بہن سے نہیں ملے گا. دیکھیں یہ کوئی میاں نواز شریف صاحب یہ شریف فیملی نہیں ہے جن کے ایک بھائی کے بچوں نے دوسرے اپنے چچاؤں کے اوپر یہ کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے کہ جی ہماری جائیداد ہڑپ کی ہوئی ہے. نمبر 2 یہ وہ لوگ بھی نہیں ہے جو جا کے دنیا میں جو سب سے بڑا ایک آدمی جس کو سب سے بڑا کرپٹ مشہور کیا ہوا ہے وہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ ہے, اور یہ لوگ جا کے ان سے ملتے ہیں اور پھر اس طریقے سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ وہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ جی یہ جو ہے نا نامحرم کے ساتھ میں سامنے نہیں جاتی, اور وہاں پہ جا کے نامحرم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کی آپ بات سن رہے ہیں, ان لوگوں کی بات سن رہے ہیں, یہ لوگ آپ کو کہیں گے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, یہ تو ہر ایک اپنا فعل ذات ہے نا, اس فعل ذات کے ساتھ اگر ماضی میں کسی نے اس کے ساتھ چھیڑ چھانی کی ہے یا اس کو میڈیا کی زینت بنایا تو اس وقت بھی غلط تھا, اگر آج کوئی کرے تو تب بھی غلط ہے. فعل ذات کا تعلق اللہ سے ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ اللہ کو زیادہ جواب دیں بلکہ کسی اوپوننٹ, کسی سیاسی جماعت کے کسی رہنما کو. میں آؤں گا دوبارہ آپ کے پاس. قادر منظور خلیل صاحب آپ ذرا تھوڑا روشنی ڈالیں, کیا لگتا ہے اعظم سباتی صاحب کس مشن پر ہیں؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے پارٹی کی تو لا تعلقی ہے, اور بڑی زبردست بات بھی اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں ہمایوں محمد صاحب نے کہ اگر میں ہوتا تو کبھی اس طرح کی باتیں کرتا بھی نہ, اگر مجھے اجازت بھی مل گئی ہوتی عمران خان صاحب سے. یہ سب تو کیا لگ رہا ہے ایسے کہ کہیں نہ کہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی منشا شامل ہے ان تمام چیزوں میں؟ مجھے تو حیرت ہے, آپ نے دیکھنے والے کے 15 منٹ ضائع کرا دیے ہیں اس گفتگو کے اوپر. آپ مجھے بتا دو, اعظم سواتی صاحب قرآن ہاتھ میں لے کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, اور سیکرٹری جنرل پرانی فلموں کا ہیرو جو ہے نا وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے بھی اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ چلتا ہے. کہیں سے تصدیق نہیں ہوتی ان بات کو کہ کون جھوٹ بول رہے کون سچ بول رہے. ارے بابا یہ ملاقات کروا دینا, نرم تار ہے, قادر بھائی ملاقات کروا دینا. وہ پالیسی یہ پالیسی ہے مسلم لیگ نون کی. شہباز شریف صاحب ایک گفتگو کرتے تھے اور میاں صاحب جو ہے نا گرم گفتگو کرتے تھے, تو یہ گرم اور ٹھنڈا تھارے بجلی کا یہ ساتھ چلنے, ورنہ تو 2 منٹ میں تصدیق ہو جاتی ہے. خان صاحب سے پوچھے بابا کون جھوٹ بول رہے ہیں, اور خان صاحب کو ویسے اس کا اکاؤنٹ تو ویسے چلتا ہے, وہ لگتا ہے خلائی مخلوق چلا رہا ہے. وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی اس کی گفتگو جو ہے نا وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آ جاتی ہے. تو اس بات کی تصدیق کرنا اتنا مشکل کام ہے. تو یہ پالیسی ہے, لباب یہ ہے. یعنی یہ پالیسی ہے نا, نہیں تو خان صاحب سے ملاقات ہی کروا دیتے. ویسے 3 تاریخ سے نا, میں آج بھی دیکھ رہا تھا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل بند ہے کیونکہ ان کی ملاقات ہی نہیں کروائی جا رہی. تو ملاقات کروا دے تو زیادہ. سلمان اکرم بھائی جان نے اپنی گفتگو میں یہ بھی تو کہا کہ ملاقات کروا دیں, ہم خود خان صاحب سے تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ کس کو مینڈیٹ دیا یا نہیں دیا. دیکھیے آج تو جو علیمہ بی بی کی آپ نے بات بتائی, دوسری بات یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے خلاف یہ لوگ کیوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں. اور حیرت والی بات یہ کہ اس فیصلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ تو لکھوا لیا ہے کہ لسٹ میں دوں گا, مگر لسٹ دینے والا جو ہے نا وہ ملاقات نہیں کر سکتا ہے, باقی لوگ کر سکتے ہیں. آج تو علیمہ بی بی نے کوئی اور کہانی سنا دی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے ان کا. کون کر رہا ہے ٹوپی ڈرامہ؟ کون کر رہا ہے؟ کیا بولیں گے مجھے ایک بات بتائیں. میں ذرا کلیئر کر دیں, یہ ٹوپی ڈرامہ کون کر رہا ہے قادر صاحب؟ یہ بولا اسی پہ شو بھی چلتے رہتے ہیں. قادر صاحب یہ ٹوپی ڈرامہ کون کر رہا ہے یہ بھی تو کلیئر کر دیں. مجھے لگ رہا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کون کر رہا ہے نا, تو ملاقاتیں تو حکومت نہیں کرنے دے رہی. ایک کہتا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے میری بات ہوئی ہے, مجھے اختیار ہے. خان صاحب نے بولا کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جو ہے نا جنرل سیکرٹری صاحب کہہ رہے نہیں اس کا وہی نہیں ہے, اور بہت سارے رہنما کے کہتے ہیں نہیں اس کی بات غلط ہے, یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ اپنی طرف سے بول رہے تو شوکاس کیوں نہیں دیتے اس کو آپ؟
शोकाज देते ना पार्टी की तरफ से सेक्रेटरी जनरल के, भाई तुमने क्यों झूठ बोल रहे हो आवाम पे मीडिया के सामने। वो ये भी कह रहे हैं हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, हम बात को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा ये बताने चले, ये तो पीटीआई का टोपी ड्रामा है, ये कौन सा टोपी ड्रामा है? जीएचक्यू हमला केस की समाअत थी आज जी, और 2 महीने से वो समाअत अडियाला जेल के अंदर हो ही नहीं रही। कभी जज साहब नहीं है, आज माशाल्लाह वो गवाही नहीं है, एक मजिस्ट्रेट और एक सब इंस्पेक्टर है जिसने गवाही देनी है जीएचक्यू हमला केस में उन तमाम अफराद को देखते हुए कि हमने देखा या जो कुछ भी था हमने कैसा तमाम मामलात को पाया। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं पिक एंड चूज तो हो रहा है ना कि इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे तो बात बाहर निकलेगी, वहां से भी तो कदगन है ना सर? मेरा ख्याल में जनरल फैज जो ना स्पेयर बैठा हुआ है, जिस दिन उसका केस चलेगा पता चल जाएगा सबको। ठीक है, बात ये होता है ना, मैं पहले बार कहता हूं उसको 2 जूते पड़े जनरल फैज को, उसने सब बता दिया है कहां उसने इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, वो सब बता दिया उसने। तो जरा उस केस को खोलने दो, जरा उसकी ट्रायल होने दो, आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। तो जनरल फैज तो बहुत दूर की बात है, उनका ट्रायल भी नजर नहीं आ रहा है। जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल चलते चलते रोक दिया है। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी। वेलकम बैक। हमारी महमद साहब, आपकी एक फ़ोन कॉल का बड़ा जिक्र है कल से कि जी आपने कामरान मुर्तज़ा साहब को कुछ फ़ोन करके बताया कि जनाब हम खुद भी इसको ऑन नहीं करते, और JUIF ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है मुक़्तदरा से किसी किस्म के राब्ते और मुलाकात के हवाले से कि अगर ये है तो फिर हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ज़रा थोड़ा क्लियर आप कर दें, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब तो टीवी प्रोग्राम्स पे कर रहे हैं। देखिए, ऐसा हुआ था कि कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से एक बात किसी ने मुझे बताई थी कि कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि UI ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो PTI के साथ नहीं जा रही। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कहा है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा ये जो बातें हो रही हैं कि ये क्या हो रही हैं? मैंने कहा जी इसका वो बात है जो शेख वकास साहब ने कहा है, जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि यार हम लोगों को नहीं मालूम कि ये कोई चैनल है या नहीं है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग, दैट इज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे एज फार एज वी आर कंसर्न देयर इज नो ऑफिशियल चैनल। अगर कोई अपने तौर पे सिंगल हैंडेडली कोई बात करना चाहता है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्म नहीं है, उसका हमें इल्म नहीं है, वो अपनी जगह पर है। सो एज ऑफ PTI वी डू नॉट ओन दैट थिंग। लेकिन एक बात याद रखें, जो गलत बयानी हो रही है ना इस हुकूमत और उनके एलाइज के लिहाज से, सिंपल हो जाता है कि जेल के अंदर किसको जाना है किसको नहीं जाना है ये जेल वाले डिसाइड कर रहे हैं। अगर हुकूमत जैसे जो हुकूमत वाले हैं, अगर इनको नहीं मालूम तो उसकी 2 वजूहात है। या तो ये जैसे इमरान खान कहते हैं ये बहुत नालायक है, और या जैसे हम लोग कहते हैं कि इनके पास इख्तियारात ही नहीं है, इख्तियारात किसी और के पास है एंड दे आर जस्ट पपेट्स। ठीक है, अब जब देखिए, जब मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब एक ऐसा शख्स जो कि लॉ से भी ताल्लुक रखता हो, जब वो ये कह दे कि जी ये सारी चीजें खुद PTI कर रही है, तो हम जा रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हुमायूं साहब। मुझे आपकी ना आवाज़ में थोड़ी क्लैरिटी भी रिक्वायर्ड है, हम कोशिश करेंगे दोबारा रब्ता करें, लेकिन बहर आपका पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया। जी खेलदा साहब, आपके पास इख्तियार है, आप खुद मानते हैं इस बात को? क्योंकि मैं इस बात पे इतना कन्विंस हूँ कि जिस तरह अभी उन्होंने माजी का एक वाक़या भी बताया हुमायूं अहमद साहब ने कि जी ये जिस चीज़ की इजाज़त दी गई हो, लेकिन बेसिकली जेल हुकाम और जेल हुकाम ही की इजाज़त से कोई मुलाकात कर सकता है। तो आप या तो बेख्तियार हैं, इसको मान लें, या आप माने कि जी हाँ जेल के जो हुकाम है वो आपके कहने सुनने पर है। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना जी खेलदा साहब। देखें जो कानून के मुताबिक पंजाब हुकूमत या वजारत दाखिला पंजाब उनके अंडर ये आती है मामलात, और जो इख्तियार फिर ये जब वो कहते हैं PTI वाले कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, फिर ये भी आप भी वही बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इख्तियारात हुकूमत के पास है और आइन और कानून फिर आप तस्लीम कर रहे हैं, इक़दामात होते हैं। सर फिर तस्लीम करें आप कि हमारी मर्जी से मुलाकातें नहीं हो रही या हमारी मर्जी से मुलाकातें हो रही हैं। अब कुछ ना कुछ तो तस्लीम करना है ना सर आप लोगों को।
آپ مجھے بتائیں اس سے فائدہ تو آپ ہی کو ہو رہا ہے. یہ جو شورش ہے اندر, جو خلفشار ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو افواہ سازی ہے, سب کچھ فائدہ تو آپ ہی کو ہو رہا ہے نا سر. دیکھیں جیل, میں نے کہا نا وزارت داخلہ ہے, جیل کے مینیول ہوتے ہیں. جیل میں جو بھی قیدی ہوتا ہے, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ان کا نام جاتا ہے تو وہ ریکنفرم کر سکتے ہیں کہ قیدی کس سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں ملنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا, کسی سے ملنا نہ ملنا, یہ کسی باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے شخص کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. نہ ان کی کمیٹیوں کے پاس اختیار ہے, نہ ان کے پارٹی کے اختیار ہے. اختیار ان کا ایک ہی شخص ہے, وہ سارے جو ٹول ہے استعمال کرتا ہے, سارے وہ جو پلیئر ہے ان کو ایکٹیو کرتا ہے. کسی کو کہتا ہے آپ جا کے پاؤں پکڑ لو میری طرف سے, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی کو ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے تنقید کرتا ہے, پروپیگنڈا کرتا ہے. کسی کو مطلب یہ سارا کچھ ایک شخص کے پاس ہے, اور وہی بااختیار ہے, وہی پارٹی ہے, وہی سب کچھ ہے. باقی نہ ان کے پارٹی کے میں کسی کی اوقات ہے, نہ پارٹی کا کوئی ڈسپلن ہے, نہ پارٹی ہے. یہ الزام باقی لگا سکتے ہیں ایک دوسرے پہ یا حکومت پہ, جھوٹ بول سکتے ہیں, یہ اختیار ان کے پاس ہے. باقی کوئی اختیار نہیں ہے. وہ اس اندر جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ سارے معاملات خود ہی چلا رہا ہے, خود ہی دیکھتا ہے. اور جب مندوخیل صاحب نے صحیح کہا, اگر ہر چیز ان کی ٹویٹر پہ آرٹیکل چھپوا سکتا ہے جیل سے بیٹھ کر نیو یارک میں, تو باہر اخباروں میں پہلے ملاقات تو کروا دے. بتاتا کہ آپ کو آرٹیکل مل جائے گا نا, ٹویٹر بھی مل جائے گا, ایک ملاقات تو کروا دے. چھوڑے ساری باتیں, آپ ابھی نئے نئے وزیر بنے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے اپنا یہ پہلے مجھے بتائیں. کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم حکومت چھوڑے تھا, سنائیں جی پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پھر میں ذرا کھیلدار صاحب سکراٹ کو مزید انجوائے کرنا چاہتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے, صدر آصف علی زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے سندھ کے خلاف کوئی منصوبہ ہو ہی نہیں سکتا. سندھ کے لوگ زندہ ہیں اور یہ کنال کبھی نہیں بننے دیں گے. جب پیپلز پارٹی سمجھے گی کہ یہ جمہوری طریقے سے نہیں مان رہے, ہم حکومت کو چھوڑنے میں ایک منٹ کی دیر نہیں کریں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو فری ہینڈ ملے, جو چاہے اس ملک کے ساتھ کریں. جی کھیلدار صاحب, آپ سندھ بھی ہیں, سندھ سے بھی ہیں, سندھ کے لوگوں میں سے بھی ہیں, اور آپ زندہ بھی ہیں, اتحاد بھی ختم ہو رہا ہے. کیسے بچانا ہے آپ نے, یہ بتائیں ان نہروں والے معاملے کو بتائیے. دیکھیں مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ جو بات کر رہا ہے وہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم حکومت سے الگ ہوں گے. حکومت جو ہے ہم ان کے تحفظات ہیں وہ کھل کے اظہار کر رہے ہیں, یہ ان کا جمہوری حق ہے, اور اپنا صوبے کے ایگزیکٹو ہے, صوبے کے عوام کی وہ نمائندگی کر رہا ہے, پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے. مگر میں آپ کو بات بتاؤں, 4 اپریل کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کی تقریر بھی آپ چلا دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے اس حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں, جو معیشت بہتر ہوئی ہے, ان کو اپریشیٹ کیا ہے, اور اس میں واقع ان کا بھی ظاہر ہے, یہ ہم نے مل کر یہ حکومت بنائی ہے, ان کے ووٹوں سے یہ حکومت بنی ہے. اس کے ایجنڈا ایک ہی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ایجنڈا یہ ہے, ہمارا بھی ایجنڈا ہے کہ ہمیں. بھائی پورا جملہ سننے کا, میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں بالکل میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں جماعتوں کی اپنی پالیسیز ہے, پارٹی منشور ہے, مگر پاکستان کے خاطر ہم نے یہ جو حکومت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, حکومت ہم نے بنائی اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے. جو بات بلاول صاحب نے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا عوام کے, دیکھیں سندھ کے عوام کے ایک تحفظات ہیں, پیپلز پارٹی کا بیسک سندھ سے ہے, مگر پارٹی وہ پاکستان کی ہے. ان کے پنجاب میں بھی ایم پی ایم این ایز ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں وہ اگر یہ جمہوری طریقہ ہے, یہ ایک آئینی طریقہ ہے, اور آئینی فورم پہ یہ معاملہ حل ہونا ہے. اور ہماری جو 7 اپریل کی قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کے تمام ایم این اے تقریباً 25 سے 30 ایم این اے نے کھل کے اظہار کیا ہے, اور حکومت نے بھی. میں میرے ایک منٹ, ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے بھی پارٹی پالیسی, حکومت کی پالیسی, اور یہ بتایا ہے کہ ہم تب تک یہ ایکنیک میں یہ معاملہ جزوی طور پہ رکا ہوا ہے, شامل نہیں کیا گیا ہے. وفاق نے ابھی تک کینالوں کی کوئی منظوری نہیں دی ہے. یہ جب تک پیپلز پارٹی سے ہماری جو بات چیت ہے خوش اسلوبی سے ہم حل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک بات بتا دوں, جب چاروں اکائیاں مضبوط ہوتی ہے تو فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے. ہماری لیڈرشپ, یہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے صوبوں کے درمیان کوئی آپ کا پوائنٹ آ گیا. قادر خان مندوخیل صاحب نے شروع میں کہا تھا کس شریف آدمی کے ساتھ مجھے بٹھا دیا ہے. سر شریف آدمی ہے قادر خان مندوخیل صاحب آپ کے سامنے, وہ کہہ رہے ہیں جی جب تک بات نہیں ہوگی ہم نہیں کریں گے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں یار, کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کب علیحدہ ہو رہے ہیں حکومت سے آپ؟ قادر خان مندوخیل صاحب نے شروع میں کہا
جی قادر بھائی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ قادر خان مندوز خیل صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو قادر صاحب ذرا رسپونڈ کر دیں پلیز. جی بالکل. دیکھیں میں تو شروع میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بلاول صاحب نے بالکل جو حکومت کے اچھے پروگرام تھے اس کے بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جو ان کی سندھ دشمنی کا پروگرام ہے وہ ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم کیا تسلیم کریں گے؟ کھیلدار صاحب آپ کے ٹی وی بیٹھا ہوا ہے, آپ پوچھے کہ آپ کو 6 کینال جو ہے نا وہ منظور ہے, اس سوچنے میں جواب لے لے, آپ کو ابھی جواب مل جائے گا. جی 6 کنال منظور ہے سر کھیلدار صاحب, آپ کو 6 کنال منظور ہے کہ نہیں منظور ہے یہ بتائیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ پنجاب 6 کینال نہیں بنا رہا ہے, 2 کینال سندھ سے بننے ہیں, سندھ کی حکومت چاہے تو نہ بنائے. بلوچستان میں جو ہے یا کے پی کے میں, باقی جو میری ذاتی رائے اگر پوچھتے ہیں تو میں بھی سندھ کا باسی ہوں. میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جس سے سندھ میں جو ہے آگے سر اور بولے قادر خان بھائی اس سے زیادہ شریف آدمی آپ نے کس کو دیکھنا ہے سر؟ وہ کہہ رہا ہے میری ذاتی رائے بتا دیں. شریف آدمی بھی ہے اور یہ سندھ کا باسی ہے, سندھ کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں اور یقیناً. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا سینئر رہنما شاہ محمد شاہ صاحب پریس کانفرنس کر چکے ہیں. سندھ کا ایک آدمی چاہے کسی پارٹی کا ہو, ایون کہ پی ٹی آئی والوں نے قرارداد متفقہ پاس کیے پچھلے مہینے ایم کیو ایم کے اور جماعت اسلامی کے ایک ممبر کا. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ نے عظمیٰ بخاری کو ہمارے پیچھے چھوڑا ہوا ہے, ان کو تھوڑا سا منہ پہ ٹیپ لگا دے اس کا. اور مجھے نہیں لگ رہی کہ یہ کس کے کہنے پہ کرے. اسحاق ڈار جو ہے نا ان کی منہ سے تو پھول جڑ رہے اور عظمیٰ بخاری کے منہ سے تو جو ہے نا وہ زہر اگل رہا ہے پورا. تو یہ پالیسی کیا ہے؟ یہ وہی پی ٹی آئی والے کیوں لکھ کے دیا آپ نے نا سر؟ عرفان صدیقی صاحب بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے لکھ کے دیا ہے, یہ زبانی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ صرف بیچاری عظمیٰ بخاری کو کیوں لے لیا آپ نے؟ ان کو تو جھوٹ بول رہی ہے, جس کے کہنے پہ کہہ رہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری صاحب نے لکھ کے دیا تو دکھا دے, خدا کی قسم بتاؤں میں سلوٹ کروں گا. جھوٹ بول رہی ہے, ایک نمبر کا جھوٹی ہے, اس وجہ سے کہ وہ ایوان صدر کی وہ پریس ریلیز کی وہ منٹ کی بات کر رہے ہیں. صدر پاکستان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. کوئی قانون دان مجھ میرے سامنے بٹھا دے جو یہ کہہ دے, کوئی آئین کا شک بتا دے. میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ اس کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس منٹس کو توڑ مروڑ کے پیش کیے, اور پھر 7 فروری کو الیکشن سے 12 گھنٹے پہلے ایکنک نے جو پرمیشن دیے وہ بھی مشروط کیے سی سی آئی کی میٹنگ سے. 25 جنوری 2025 کا جو ارسال نے لیٹر جاری کیے اس سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر دیے پچھلے ہفتے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب یہ عدالت بھی کہہ رہی ہے, نگران حکومت نے بھی مشروط کر دیے, وفاقی حکومت بھی اثر دے رہے, تو یہ عظمیٰ بی جو ہے نا وہ کون سی پارٹی کا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے مودی کی پارٹی کی وہ غلط کر رہی ہے. اچھا آپ بتائیں نا, آپ کو اتنا غصہ آ گیا, آپ کب حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں تاکہ ہم نئے الیکشن کی طرف بڑھے نا؟ دیکھتے ہم ایک جھوٹی عورت کے کہنے پہ ہم حکومت سے الگ نہیں ہوں گے. عرفان نواز شریف, شہباز شریف یا وفاقی حکومت اعلان کریں گے, ہم ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کہہ بھی دیا ہے, لیکن ایک خاتون جو نہ جانے کس کی جو ہے اشارے پہ چل رہی ہے اس کے کہنے پہ ہم نہیں آ رہے. کہ سندھ کا پانی دیکھیں, چولستان کے لیے جو پلان کیے گئے وہ 19,000 کیوسک پانی ہے. سندھ کو ٹوٹل اس وقت مل رہے 18,000 کیوسک. ٹھیک ہے, اگر 18 کے 18 دے جائے تب بھی ان کو 1,000 کم پڑے گا. یہ سندھ دشمنی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. نواز شریف صاحب اس کے اوپر غور کریں گے. یہ عظمیٰ بی بی کی باتوں پہ نہ ہم تیش میں آئیں گے, نہ حکومت کے الگ ہوں گے. اچھا قادر بھائی میں کوشش کروں کے بعد میں آپ صرف عظمیٰ بی بی پہ کیوں آ گئے نا؟ یہ عرفان صدیقی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, بیرسٹر عقیل ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جائے کچھ بھی کر لیں نہریں تو بننی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا. ویلکم بیک. اچھا مجھے ذرا ہمایوں محمد صاحب آپ تھوڑا بتائیں, آج علیمہ خان صاحبہ کا نا ایکس ٹویٹ آیا ہے اور اس ٹویٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جن کے نام لسٹ میں نہیں ہے وہ لوگ ملاقات کے لیے نہ جائیں. دوسری انہوں نے بڑی بات کی, انہوں نے کہا جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے کے پی حکومت اس وقت تک اہم فیصلے کرنے سے گریز کرے. یہ 2 درخواستیں کی ہیں, تو کیا پی ٹی آئی کے پی کے کی جو قیادت ہے کیا یا پی ٹی آئی وہ ان درخواستوں کو مانے گی؟ اگر مانے گی تو سر پھر صبح کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ اسپیشلی یہ منرل اینڈ مائنز بل کے ساتھ اگر اٹیچ کروں ان کی اس درخواست کو تو یہ تو ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہے. دیکھیں پہلے ان کا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو جن کا نام نہیں ہے وہ وہاں نہ جائے. میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے unnecessary ایک ابہام کریٹ ہوتا ہے اور جو بیسیکلی جو چور حکومت ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے in order to bring the clarity, I think that is very good thing and I agree with that. اب آ جاتی دوسری بات کہ اہم فیصلے نہ کرے. دیکھیں اہم فیصلے نہ کرے, مجھے نہیں معلوم کہ جو میرا خیال ہے جو علی امین گنڈاپور جا کے ملے تھے انہوں نے ان ساری چیزوں پہ ڈسکشن کی ہوگی. وہ جو 1.5-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی اس میں میرے خیال میں اس بل کو ڈسکس کیا ہوگا ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے, جو پارٹی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اوپر بھی اور پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی بل کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ صحیح بل ہو یا غلط بل ہو, اس کو پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کرنے کے بعد پارلیمنٹ میں اس کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر کسی بل کے اوپر چاہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, اگر اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوتی, میں اور آپ یا میں اور کوئی بھی شخص جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا, تو پھر وہ چاہے جتنا بھی اچھا بل ہو وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ پروسیجر سے نہیں گزرا. تو اگر یہ بل فرض کرے یہ بل چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جاتی ہے, اپوزیشن والے بھی کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر والے لوگ بھی کرتے ہیں اور پھر یہ پاس ہو جاتا ہے, تو ایٹ لیسٹ اس بل نے جو پروسیجر ہے اس کو پورا کیا ہے, نہ کہ اس 26ویں ترامیم کی طرح ہے کہ جس کے اندر جو بھی ملاقاتیں ہوئے باہر ہوئی ہے, پارلیمنٹ کے اندر 1 منٹ کی ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے, تو چاہے وہ کتنا بھی اچھا وہ امینڈمنٹس کیوں نہیں تھے وہ غلط تھا. دوسرا بھی کوئی آنسر کر دینا جی. خیبر پختونخوا کے جو گورنر صاحب ہیں نا کنڈی صاحب, وہ کہتے ہیں گنڈاپور یہ بل ضرور پاس کریں گے, وہ ایک اچھے بچے ہیں, روئیں گے بھی لیکن بل ضرور پاس کریں گے. کیا کہیں گے اس پر؟ وہ تو سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فورس ہوگا, وہ تو ساری باتوں کے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس بل کے اندر جو جنرلی جو میں نے دیکھا تھا یا مجھے سمجھ آئی تھی یا جن لوگوں نے اعتراضات کیے تھے, میں نے ان اعتراضات کے لحاظ سے دیکھا تھا. فار ایگزامپل سیکشن 19(3) اور 5 کے درمیان میں تھا کہ اس میں ایک چیز ہے کہ بھئی آپ کو آپ ممبرز کر سکتے ہیں, اور یہ تو اس کا وہ یہ کہ یہ شک جو تھے نا یہ 2017 کے ایکٹ میں بھی تھا. ٹھیک ہے. اور کو آپ ممبر جو ہوتا ہے نا وہ ووٹ نہیں کر سکتا, وہ بیسیکلی ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. اسی لحاظ سے اور چیزیں بھی ہیں جو ہے, لیکن ان سب کو جب دیکھا جاتا ہے تو وہ پچھلے اس میں بھی ہے, صرف یہ ہے کہ وہ مختلف سے جو سیکشن 31 ہے وہ ایکچولی وہ سیکشن 53 جو پرانا بل تھا اس میں سیکشن 53 میں آتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو کرا کے دیکھا جائے تو اوور آل ہے, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان پارلیمنٹ. اگر وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد بل منظور ہو جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. اور مجھے آپ کی یہ بات بھی سمجھ آئی کہ آپ کا خیال ہے کہ جو 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے نا علی امین گنڈاپور صاحب کی پچھلے ہفتے میں, تو اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ بات بھی عمران خان صاحب سے کی ہوگی, لیکن آپ کا یہ خیال ہے, ابھی خبر آپ نہیں دے رہے, ابھی آپ خیال بتا رہے ہیں. مجھے کھیلداس کوئی سانی صاحب آپ بتائیں, میاں نواز شریف صاحب ملکی سیاست میں کب ایکٹیو ہوں گے؟ کل بڑے عرصے بعد میں نے ان کو بڑا ہنستے کھیلتے اور بڑی اونچی آواز میں کہہ کے لگاتے ہوئے بھی دیکھا, اور میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ. پاکستانی قوم بڑا خوش ہے کہ وہ فریش ہیں, ٹھیک ہیں, سب چیزیں ہیں. بلوچستان کے مسائل ادھر ہیں, ملاقاتیں کرنی ہیں, بیلاروس سے وہ لندن چلے گئے ہیں, کب واپسی ہوگی؟ ہم ان کو واقعی جینون سیاست میں متحرک دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں نواز شریف کی سیاست ہمیشہ متحرک اور فعال رہی ہے. وہ لندن میں تھے تو وہ سیاست کر رہے تھے, وہ ایک صرف پاکستان نہیں اس خطے کے سینئر سیاستدان ہیں. 21 اکتوبر کو جب وہ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے پاکستان کی عوام کی خاطر, پاکستان کی عوام کے مسائل اور ملک کی خاطر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ایک طرف رکھ کے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان سے مہنگائی ختم کرنا ہو, پاکستان میں بجلی مہنگی ہے, یہ مسائل کا ادراک ان کو تھا. اور اسی آج جو اگر وزیر اعظم شہباز شریف ہے وہ نواز شریف کی شکل میں ہے, اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی شکل میں ہے. تو یہ جو پورا عرصہ ایک سال کی حکومت ہے اس میں تمام تائید وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو ان کی حاصل ہے. اور آج جو اگر بجلی کے بلوں میں وزیر اعظم نے جو ریلیف دیا ہے یہ نواز شریف کا ویژن ہے اور شہباز شریف کی لگن ہے, تبھی یہ ممکن ہوا ہے. آج 38% سے مہنگائی کم ہوئی ہے, معیشت, اور آپ کو یہ میرے جو کہہ رہے تھے
سر کہ آپ بھائی کو وہ ہمیشہ نا پھر آپ نا سوشل میڈیا دیکھا کریں جب آپ یہ بات بولتے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کل جو بیلاروس کا اس کا وزٹ ہے نواز شریف صاحب اس خطے کے سینئر سیاستدان ہیں اور وزیر اعظم وہاں موجود ہے. وہاں پہ پاکستان کے لیے روزگار اور جو پاکستان میں جو پہلے جو ایم او یو سائن ہوئے تو یہ ایک پیش رفت جو ہے عالمی سطح پہ پاکستان کا وقار بحال کرنے جو پونے 4 سال کے ان کے تجربوں ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا. قادر خان مندوخیل صاحب ذرا آپ مجھے رسپونڈ کر دیں. پاکستان کے سیاست کے بادشاہ ہے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی قادر خان مندوخیل صاحب آپ ذرا کوئی رسپونڈ کریں. مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل پر گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھے بچے بن کے وہ کریں گے تو جلدی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں نا. تو پی ٹی آئی کا سٹانس تو درست ہوا کہ جناب یہ تو بل اوپر سے آ رہا ہے, بہت اوپر سے آ رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ہمایوں صاحب جس بل کا حوالہ دے رہے سیکشن فلاں فلاں کا تو وہ تو صوبائی بل ہے, تو پھر قومی اسمبلی میں کیسے لایا جائے گا پارلیمنٹ میں؟ نہیں وہ پارلیمنٹ تو صوبائی بل ہے تو صوبائی اسمبلی میں پیش ہوگا. تو جب صوبائی اسمبلی میں ہوگا تو جب آپ کہہ رہے ڈیبیٹ ہوگا جب پیش ہوگا تو ڈیبیٹ ہوں گے. سر وہ بھی پارلیمنٹ ہی کہلاتی ہے. تقاریر ہوں گی نمبر ایک. ایم پی ایس بھی پارلیمنٹیرین ہی کہلاتے ہیں. سے پہلے بات کی ہے کہ وہ عرفان میمن صاحب نے فلاں فلانی بھی جو ہے نا وہ یہ حمایت کی کہ کائنات تو بنیں گے. تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے نا وہ منافقت کر رہی ہے, وہ ہم سے جھوٹ بول رہی ہے, اپنی فنڈروں کے ذریعے بیانات دیتے ہیں, خود خاموش ہے, ہمیں تسلی دیتا ہے اسمبلی کے فلور پہ. تو یہ تو منافقت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بتاؤ کہ 7 روپے کھیلدار صاحب کہہ رہے بجلی کم ہوئی ہے تو کتنی بڑھائی ہے وہ نہیں بتا رہے. اور پھر ہر ٹی وی اسٹیشن میں ابھی تو موبائل کے اوپر بھی ہے یہ کروڑوں اربوں روپے جو خرچہ ہو رہے ہیں تو اسی میں بجلی کم کرا دینا جو اپنی پبلسٹی پہ آپ خرچ کرے ہو. جی قادر خان مندوخیل صاحب آپ کا بڑا مدلل جواب آ گیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں بتا رہے, آپ پوچھیں نا, آپ اطاعت دیے ان سے تاکہ تسلی ہو جائے. آپ تو ان کی ہر ایکٹ کے اوپر پورے برابر کے شریک ہیں. بہرحال یہ جواب کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو دینا ہی ہے. کیلداس کوہی ثانی صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.